अस्सलाम वालेकुम, आदाब। यौम आज़ादी मुबारक। आज जो गुफ्तगू करनी है मौजू का आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटी सी बात जल्दी से मैं कह दूं। आज जब मैं घर से निकला, बल्कि कल रात 12 बजे से जो हवाई फायरिंग और जो मामलात जिस तरह से जश्न मनाने की इब्तिदा हुई हमारे यहाँ, और फिर रात गए तक जो ख़बरें आईं, कितने लोग ज़ख्मी हुए और क्या हुआ, और फिर सुबह से लेके अब तक कोविड के हम नाजुक तरीन मामलात से गुज़र रहे हैं, और जिस तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं SOPs की, और फिर जो बाजे, इस बार जो बाजे नज़र आ रहे हैं, बाजे बजाए गए हैं। पहले साइलेंसर बाइकों के फाड़ के आप जश्न आज़ादी मनाते थे या हम मनाते थे, हम कह लें हम भी उसी में शामिल हैं, सब नहीं, लेकिन अक्सरियत यही कर रही है। मेरा ख़्याल है कि हमें कुछ साल सिर्फ बैठ के सोचना चाहिए कि क्या बहैसियत कौम हमारी ज़हनी हालत दुरुस्त है, नहीं है तो ये कैसे होगी। ये एक छोटा सा मैसेज, और अब प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे यहाँ मदऊ हैं कि जिनके होते हुए हम ये फ़ख्र करते हैं कि माशरा तरक्की भी करेगा, माशरा सोचेगा भी, और माशरा अपने असासों को, अपनी तहज़ीब को, अपनी तहकीक को, अपने विरसे को महफूज भी करेगा। ऐसी एक शख्सियत, बहुत उम्दा शायर, बहुत बेहतरीन मुहक्किक, और मैं समझता हूँ कि अहद हाज़िर के एक बहुत मुस्तनद मौर्रिख़ आज हमारे साथ हैं, अकील अब्बास जाफ़री। और उनके साथ हम उनका जो सबसे बड़ा तहकीकी कारनामा है, जिसे हम पाकिस्तान क्रॉनिकल के नाम से जानते हैं, उस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ, शुरू में थोड़ा तल्ख इंट्रो आज। हाँ नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्त था, उसमें कोई तलखी की बात नहीं थी। मैं समझता हूँ कि ये वक्त की आवाज़ है और इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहिए लोगों को। जी, तो मैं अभी आऊँगा आज जो हमारा मौजू है इस पर, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ ये हमारा ज़हनी दिवालिया होना कब शुरू हुआ? आप चूँकि मुझसे पहले से काम कर रहे हैं, मुझसे सीनियर हैं, तो मैं सिर्फ वो नुक्ता इब्तिदा या आगाज़ जानना चाहता हूँ। भाई एक वो क्या कहते हैं कि जो बुनियाद अगर कज रख दी जाए, कोई टेढ़ी ईंट रख दी जाए, तो पूरी इमारत जो पूरी दीवार जो तामीर होगी तो वो टेढ़ी होगी। तो हमारे इब्तिदा से ही ना तालीम को पर कोई तवज्जो दी गई, ना हमारे जो बजट हैं उसमें कोई ऐसी रकम मुख्तस की जाती है कि बच्चों को तालीम दी जाए। और जो हमारे तालीमी इदारों का हाल है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो इस वक्त करंट पोजीशन जो है, तो वो मतलब डिग्रियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन ये कि तरबियत नहीं हो रही, तालीम नहीं दी जा रही। और हमारी अब भी जो मुल्क की निस्फ से ज़्यादा आबादी जो है वो मतलब तालीम उन तक नहीं पहुंच सकी। जी, अब मैं अनपढ़ कहूँगा, जाहिल कहूँगा तो वो ज़रा सा नामुनासिब से लफ्ज़ हैं, लेकिन ये कि वो तालीम से महरूम रह गए किसी भी सबब से। इसीलिए अब हर जश्न आज़ादी एक नए दंगे के साथ, एक नए बेहंगम शोर के साथ आता है, और फ़ौरन एक जो है साजिशी थ्योरी भी आ जाती है। कोई भी, अब जैसे ये आपने कोविड-19 की बात की, तो इसके साथ भी साजिशी थ्योरी आ गई। वैक्सीनेशन की बात हुई, उसके साथ भी आ गई। कोई जहाँ पे भी कोई बात होती है समझने की या लोगों के अपने बेहतरी की, उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग निकालना शुरू होते हैं, और फिर हैरानी होती है कि किस तरह के इनके माइंडसेट हैं और क्या सोच रहे हैं। जी, तो जश्न आज़ादी बाजा एडिशन इस बार आया है, और पूरे मुल्क में, यानी पेशावर तक, मेरे पास ये खबर है, एक दोस्त बताता है कि पेशावर में, कह रहा है मैं तंग आया हुआ इन बाजों से, और हम कराची में बैठे हुए हैं, और यहाँ भी यही हाल है, यही हर जगह ये सूरत है। तो ये क्या इंतज़ामिया को नज़र नहीं आता कितनी मनसूबाबंदी के साथ एक चीज़ फैलाई जाती है और दानिस्ता तौर पे डाली जाती है। देखें, इस दफ़ा तो एक मोटो भी आया था कि बजाय इसके कि हम झंडियाँ लगाते हैं और वो झंडियाँ अगले दिन जो हैं वो ज़मीन पे पड़ी होती हैं, कदमों में आ रही होती हैं, तो उसके बजाय हम झंडा लगाएं, अपने घर तक लगाएं। लेकिन ये कि, और जो उसका उसूल है कि भाई जैसे रात को मगरिब हो जाए आप उसको उतार लें, लेकिन वो हफ्तों लगा रहता है। तो हमें इस दफ़ा ये दिया गया था स्लोगन कि अपने घर में आप कम से कम एक पौधा लगाएं। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बहुत अच्छी एक बात थी। तो इस तरफ लाना चाहिए बच्चों को एजुकेट करने के लिए, और तकसीम करना चाहिए घरों में पौधे,
اور ہونا بھی یہی ہونا بھی یہ چاہیے چاہیے کہ ہر یوم آزادی میں کوئی مقصد ہو کہ ہم اپنے معاشرے کو اپنے ملک کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو اس وقت یعنی کلائمیٹ چینج جیسے ہم کہنے لگے ہیں اس کے جو مسائل ہیں جی اس کی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاں پودے لگائیں. جی اور وہ سونامی ٹری پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں ان کو, لیکن عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح. کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو نظر بھی آئے اور جو اس سے لوگوں کی بہتری ہو اور لوگوں کے فائدے کی چیز ہو. بالکل ٹھیک. دیکھیے یہ تو ایسی گفتگو ہے کہ ہم جتنی دیر کرتے رہیں گے یہ ختم نہیں ہونے والی. ان گنت مسائل ہیں. بہرحال آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے, اور ہم چاہیں گے کہ آج آپ سے کچھ خاص یہ جو پاکستان کرونیکل کا موضوع ہے اس پر بات کریں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ چائے بن رہی ہے تو کیسی چائے آپ پیتے ہیں, شکر کیسی لیتے ہیں ان کو بس آپ؟ وہ تھوڑی سی جو روٹین کی جیسے گھروں میں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی آپ اچھی سی چائے پلوائیے, آج ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں. اچھا یہ جو پانی بھی پلوا دیجیے. جی جی پانی میرے پروڈیوسر محرم کے مہینہ ہے ویسے بھی میرے پروڈیوسر سن رہے ہیں تو پانی بھجوا دیں. یہ دیکھیے جی میرے ہاتھ میں اس وقت یہ شاہکار, اسے میں تحقیق کا شاہکار کہتا ہوں کہ یہ ایک پوری داستان الف لیلا کہہ لیں, یعنی ضخامت کے لحاظ سے متن کے لحاظ سے نہیں. یہ پاکستان کرونیکل کتاب ہے اور 6000 سے زائد اہم واقعات, 5000 سے زائد نایاب تصاویر اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس میں ہے اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جہاں یہ شور و غوغا ہو, کتاب نہیں پڑھی جا رہی اور لوگ کتاب خریدتے نہیں ہیں اور کتاب ختم ہو رہی ہے, پڑھنا ختم ہو رہا ہے, وہاں اس قدر دقیق کام کرنے کا آپ نے ارادہ باندھا اور کر بھی لیا, جبکہ مسائل اور وہ دیگر چیزیں اس کے علاوہ ہیں. جی جی کیسے, کہاں سے شروع ہوئی؟ بھائی یہ دیکھیے ہمارے بہت سارے لوگ اس طرح کے کام مجھ سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. ایک جنون ہوتا ہے ایک, اور ہمارے جیسے لطف اللہ صاحب تھے جی آوازیں جمع کرنے کا, ان کو جنون تھا, شوق نہیں کہہ سکتے اس کو, جنون تھا. تو یہ یا ہم سے پہلے جو اس ریسرچ میں یا انسائکلوپیڈیا وغیرہ کے کاموں میں سید قاسم محمود بہت بڑا نام ہے. جی بہت بڑا. تو یہ ایک جنون تھا ان کو کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں. تو وہ جب جنون ہوتا ہے تو پھر وہ نہ سردی گرمی ہوتی ہے, نہ کوئی معاشی تنگی اور کا کوئی خیال ہوتا ہے, نہ کوئی اور کہیں گرمی ہے, دھوپ ہے, آپ جا رہے ہیں کتابوں کے حصول کے لیے, لائبریریوں میں دھکے کھا رہے ہیں, باقاعدہ آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ پہنچ گئے تو یہ آج تو یہ دن ہے, آج فلاں ہے, ابھی تو وہ اس طرح کے مسئلے مسائل تو بہت درپیش ہوئے اس معاملے میں. صحیح. لیکن بہرحال اب ایک جنون تھا کہ یہ کرنا ہے. کتنا وقت لگا آپ کو پہلا ایڈیشن تیار کرنے میں؟ پہلا ایڈیشن تیار کرنے میں یعنی میں ظاہر جاب بھی کرتا رہا اور گھریلو ذمہ داریاں, ظاہر بات ہے اس کے ساتھ, تو وہ 20 سال کا پیریڈ, 20 سال پھر بھی, یعنی میں تقریباً 1990 کے لگ بھگ اس کام کا آغاز کیا تھا. اور اس وقت 97 میں, جیسے آج ہم 75ویں جشن آزادی منا رہے ہیں, تو 1997 میرا وہ تھا ٹارگیٹ. اچھا. کہ 6-7 سال میں یہ کام کر لوں گا اور 50 سال کی مکمل تاریخ ایک اس طرح سے مرتب ہو جائے گی. لیکن وہ اس وقت یعنی اخبار جہاں ایک رسالہ جو نکلتا ہے اس میں جب میں نے دیکھا کہ کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے اور جس نہج پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ صورت نہیں بن رہی, تو میں نے یہ کیا کہ ایک پاکستان کے 50 سال ٹھیک ہے کے عنوان سے ایک سیریز لکھی اخبار جہاں میں. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, ان کے ایڈیٹوریل اسٹاف نے, میر جاوید رحمان نے, اخلاق احمد ہمارے دوست اس وقت ایڈیٹر تھے اس کے, تو انہوں نے سپورٹ کیا اس کو. 50 ہفتے ہمارا وہ سلسلہ چلا. تو وہ ابتدائی نقش کہہ سکتے ہیں آپ پاکستان کرونیکل کا. بالکل. اچھا, اب وہ اس میں محدودات تھیں کہ اخبار جہاں کا ایک صفحہ مجھے دیا جاتا تھا, تو اس ایک صفحے میں زیادہ سے زیادہ میں 12-11-10 واقعات ان کی تفصیل دے سکتا تھا. اچھا, میں نے اسی زمانے میں یہ بھی شروع کیا کہ جو واقعہ میں لکھ رہا ہوں اس کی تصویر بھی حاصل کروں. کسی فلم کا ذکر ہے تو اس کے پوسٹر مل جائے, اس کی بکلیٹ مل جائے, کوئی کھیل کا ذکر ہے تو اس میں اس کھیل کی کوئی تصویر مل جائے. تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں. ہاں, تو وہ اس وقت بھی صورت حال تو تھی. مجھے اس وقت بھی 1-2 پبلشرز نے آفر کی کہ ہم اس کو کتابی شکل میں لانا چاہتے ہیں. خود اخبار جہاں والے بھی اس زمانے پبلیکیشنز کر رہے تھے کتابوں کی, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, یہ وہ کتاب میں جب آئے گا تو اس کی بہت اس میں اضافہ ہوگا. صحیح.
یعنی آپ کے ذہن میں انسائکلوپیڈیا تھا، کتاب نہیں تھی. اور اصل میں جو کتاب میرے لیے محرک بنی تھی، ایک ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام میں کیا کرتا تھا، 1986 میں شروع ہوا تھا. اگر آپ اجازت دیں، یہ بڑی دلچسپ بات آپ بتانے لگے، مجھے تو پتہ ہے لیکن ناظرین کے لیے نئی بات ہے. اگر ہم ایک چائے کا وقفہ لیں اور واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے، تو ناظرین اپنی چائے آپ بھی تیار کر لیجئے، ہماری چائے بھی تیار ہو رہی ہے. عقیل عباس جعفری، تاریخ، وہ تاریخ جس میں یہ جیے ہیں کئی برس، آج اس کا بیانیہ جاری ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. ابھی واپس آتے ہیں. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج تاریخ سے مکالمہ ہو رہا ہے. عقیل عباس جعفری صاحب سے بات کرتے ہوئے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم جتنی دہائیاں گزریں اور انہوں نے کام کیا، ہم ان سے اس پر بات کر رہے ہیں. تو آپ بتا رہے تھے پہلا خیال جب آیا اور پھر آپ اس فائنل شکل سے گزرے کہ اس کو کیسے لانا ہے کتاب تک. میں نے اس میں داستان لکھی ہے، وہ ایک ٹیلی ویژن کے لیے میں کچھ پروگرامز کے اسکرپٹس لکھا کرتا تھا. اچھا. 7 دن پروگرام تھا، ایک ٹی وی انسائکلوپیڈیا تھا، اسی نوعیت کے اور بھی چائے بھی پیجیے، 2-4 ریسرچ اورینٹیڈ پروگرام تھے. تو میں اس زمانے میں یہ انٹرنیٹ اور یہ سارا تو سہولتیں تو تھیں نہیں گوگل وغیرہ کی، تو ہم ظاہر فزیکل ریسرچ کرتے تھے، مختلف لائبریریوں میں جا رہے ہوتے تھے اور مختلف کتابوں کی دکانوں کی خاک چھانتے تھے. تو ظاہر سب کو مزاج بھی پتہ تھا کہ بھئی ان کو کس قسم کی کتابیں پسند ہیں. تو ایک دن مجھے فون آیا کراچی کے ایک بک سیلر کا کہ ایک کتاب آئی ہے اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی دلچسپی کی کتاب ہے. اچھا. تو تشریف لائیں، ظاہر اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ بھی، موبائل کا بھی نایاب چیز تھی. ہاں نایاب. گھر پہ فون آیا، اگلے دن میں گیا تو وہاں پہ وہ رکھی ہوئی تھی کتاب، کرونیکل آف 20th سینچری. جی. اچھا، اتفاق سے مجھے بھی وہ ملی پھر بعد میں ایک جگہ سے. جی. تو ہاں، اس کے کئی ایڈیشنز بھی آئے، اس میں اضافے بھی ہوتے رہے. تو کرونیکل آف 20th سینچری رکھی تھی. میں اس کتاب کو دیکھ کے بالکل ایک ششدر رہ گیا نا. آپ کو ایسا لگا جیسے آپ کو منزل مل گئی نا، ایک خاکہ بنانا چاہ رہے. اور ایک میرے ذہن میں سب سے پہلی جو بات آئی وہ یہ کہ اس نوعیت کی کتاب پاکستان کے بارے میں بنائی جائے، جس میں تمام شعبوں کا احاطہ ہو، تمام پاکستان کی تاریخ کے اہم واقعات کا ذکر ہو، اور ان کو جیسے کیپسول نہیں ہوتا، کیپسول کی شکل میں ہر واقعہ آپ کیا بات بیان کرتے یعنی اس تاریخ کا کیپسول کھولیں اور جو اس میں ہے وہ آپ ایک جگہ دیکھ لیں. اور یہ کہ مطلب تصویریں بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہوں تو سونے پہ سہاگا ہے. تو اسی زمانے میں مجھے جنگ پبلشرز میں مظفر محمد علی صاحب ہمارے بہت قریب، بہت اچھے دوست تھے ہمارے اور بہت ہی ہمارے محسنوں میں سے ہیں. انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ جنگ اخبار کے 50 سال مکمل ہو گئے، تو کوئی ایسا کام کریں کہ جنگ اور پاکستان کے 50 سال. اچھا. اور ہم 1997 میں یہ کتاب لائیں گے کہ جنگ کا سفر. ٹھیک. حالانکہ جنگ دلی کے 50 سال ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 47 میں جب جنگ کراچی نکلا ہے تو وہاں تک لائیں گے اس کو، اور جنگ اور پاکستان کے 50 سال. تو مجھے تو سمجھیے ایک دلی مراد برائی. جی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ جنگ کے جو ریکارڈ روم ہے وہاں تک رسائی دے دیے. یہ ایک بڑی کامیاب چیز تھی. ہاں. اور جنگ کے ریکارڈ روم کی رسائی جو تھی وہ آج بھی جو صورتحال ہے، بلکہ اب تو اور خراب ہو گئی ہے کہ وہاں پہ اخبارات بھی موجود نہیں ہیں اور وہ کہیں اور منتقل کر دیے گئے اور کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا اس سارے ریکارڈ کو. تو بہرحال وہ جو بھی بات ہوئی، انہوں نے یہاں پر کراچی میسج بھیجا، پھر کراچی میں مجھے بلایا گیا اور انہوں نے کہا یہ ریکارڈ روم ہے، اور آپ اس کو بھی کہہ دیا ریکارڈ کیپر کو بھی کہ یہ آئیں گے اور اپنا کام جو اخبار مانگیں گے آپ انہیں دیجیے گا. تو وہ ہم نے کام آہستہ آہستہ شروع کیا. لیکن ان سے اصل میں ہوا یہ کہ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ہمیں ہر مہینے کوئی ایک
کوئی رقم بھی دیں گے, ہاں محنتانہ, محنتانہ دیں گے, اور وہ ہماری رائلٹی میں ایڈجسٹ ہوگا ٹھیک ہے. کتاب کی. اچھا اس زمانے میں رائلٹی کا رواج تھا, یہ بھی آپ کو دلچسپ بات لگے گی, اب تو نہیں ہے, اب تو لوگ اپنے پلے سے چھپواتے ہیں کتابیں. بتائیے کیا زمانہ مطلب آپ بتا رہے ہیں, یقین ہی نہیں آ رہا. یہ بھی ایک زمانہ تھا کہ کتاب لکھنے کے پیسے ملتے تھے. کتاب لکھنے کے پیسے بھی ملتے تھے, ہاں پیسے بھی ملتے تھے, پیسے بھی ملتے تھے, لکھنے پڑھنے کے پیسے ملتے تھے. تو انہوں نے وہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ یہ ہر مہینے دیں گے آپ کو. اور اس کا سبب یہ تھا کہ میں جب شروع سے میں کالج میں لیکچرر تھا, تو شام میں ٹیلی ویژن کے لیے, ریڈیو کے لیے, رسالوں کے لیے کام کرتا تھا, اور وہاں سے بھی ظاہر پیمنٹ ہوتی تھی, تو وہ میری ایک ایکسٹرا انکم کا سلسلہ تھا. لیکن یہ جو کام میں نے کرنا شروع کیا تھا, اس میں میں ادھر کام نہیں کر سکتا تھا. بالکل. تو میں نے کہا کہ وہ میرا جو مالی نقصان ہوگا وہ اس طرح سے, انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل مناسب بات ہے اور ٹھیک ہے. لیکن وہ عملی شکل نہیں اختیار کی اس نے. میں روزانہ ہر روز جا رہا ہوں, 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, 6 اور مجھ سے انہوں نے کہا آپ کا میٹر ڈاؤن ہے, آپ کو اکٹھے مل جائیں گے. لیکن میں نے کہا بھائی یہ میٹر کچھ زیادہ ہی ڈاؤن ہو گیا. تو اب مجھے پھر لوٹنا پڑا ان کاموں کی طرف, تو وہ کام رک گیا میرا. پھر اس کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے شہر کے کہ 92 93 آپ کے سامنے جی. تو اس کے بعد پھر ہم اسلام آباد منتقل ہو گئے. تو وہ کام ہمارا, میں نے 72 تک کا کام کر لیا تھا اخبارات کی مدد سے. اور اچھا اخبارات کا بھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی وہ مجھے پوچھنا ہے آپ سے کہ اس میں اخبارات کا کتنا کردار ہے اور ڈائریکٹ تحقیق کتنی ہے. تو پھر وہاں سے جب یہ 1996 آیا تو میں نے اخبار جہاں والوں سے بات کی, اور میں نے کہا کہ بھئی یہ میں ایک سلسلہ لکھنا چاہتا ہوں, جنگ اور پاکستان, جنگ کے نہیں پاکستان کے 50 سال اور ہر سال 1 سال کا احوال, یہ اس کا عنوان تھا. تو ہر ہفتے 1 سال کا احوال. تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا اخبار جہاں میں, نئے سمجھ لیجیے اگست 1996 میں, اور اگست 1997 میں اس کی 50 قسطیں مکمل ہو گئیں. پاکستان کی 50ویں سالگرہ بھی آ گئی اگست 97 میں. تو وہ ایک سلسلہ اخبار جہاں کی مدد سے سمجھ لیجیے اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ بن گیا کرونیکل کا. اس وقت بھی مجھے لوگوں نے کہا کہ اس کو کتابی شکل دے دیں, لیکن میرے ذہن میں جو شیپ تھی 20 سینچری والے کرونیکل کی وجہ سے وہ بہرحال ابھی نہیں ہو سکی تھی حاصل. تو آپ کو لگتا تھا کچھ کمی ہے اور بہت کمی ہے. یعنی 12 واقعات ہوتے تھے 1 سال کے, لیکن ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ 1 سال میں 1 مہینے میں بھی 12 واقعات ہو سکتے ہیں, بہت اہم نوعیت کے. تو میں نے اس کو اپنے کام کو جو کرونیکل آف 20th سینچری کا جو اسٹائل تھا وہ منتھ بائی منتھ تھا. اخبار جہاں میں ہم نے کام کیا تھا ایئر بائی ایئر. تو وہ جب منتھ بائی منتھ پہ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں چلا گیا تو وہ اور ڈیٹیل میں چلا گیا, یعنی ہم نے اپنے کام کو 12 سے ضرب دے دیا, یعنی 12 گنا. تو وہ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ تھا. گھر والوں نے آپ کو نکالا نہیں گھر سے؟ بس انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں, گزارا تو کرنا ہے اسی بندے کے ساتھ. اچھا پھر یہ جو ریکارڈ روم والی بات ہے اخبارات کی, تو بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں, خاص طور سے کسی کے انتقال کی خبر ہوتی ہے, یہ تو وہ چھپتی ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ میں نے اخباری ریکارڈ پورے کا پورا تصویریں کھینچ کے یا اس کو بلندہ بنا کے اور اس میں جمع کر دیا, ایسا نہیں ہے. وہاں سے میں نے اخبارات سے مجھے یہ ہمیشہ محسوس ہوتا تھا جب 7 دن پروگرام کرتا تھا میں, کہ کہیں نہ کہیں تاریخوں میں اختلاف ہے. یہ واقعہ 9 ستمبر کو ہوا ہے یا 10 ستمبر کو ہوا ہے, 14 اگست اور 15 اگست کا 20 طرح کا. تو وہ اس طرح کی کہیں نہ کہیں ہمیں پرابلمز آتی تھیں, یا ایک فلاں کا انتقال, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں کا یعنی اولاد تک غلط بتا رہی ہوتی ہے بعض اوقات اپنے والد کے انتقال کی تاریخ. قبر کے کتبے بھی غلط لکھا ہوا ہوتا ہے, ایسی بھی بتائیے آپ. تو یعنی تحقیق ہمارے ہاں کیا ہوگی, یہ بنیادی باتیں. اور پھر لڑائی کرتے ہیں کہ جی دادا ہمارے تھے یا آپ کے تھے. جب آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے دادا کی درست تاریخ ہے انتقال کی, یہ کہتے ہیں کہ دادا ہمارے تھے, آپ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. خیر وہ ایک الگ بات ہے. تو میں نے وہاں سے مختلف واقعات کی تاریخیں لی. پاکستان نے مثلا 1960 میں جو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا وہ کس تاریخ کو جیتا. اب وہ وہاں سے تو مجھے یہ ڈیٹا
تو مل گئی کہ 9 پھر ستمبر اس پہ کام کیا 1960 کو پاکستان نے پہلا گولڈ میڈل جیتا. اب یہ کہ وہ میچ کیا تھا, اس میں کون کون کھلاڑی تھے, کس نے فیصلہ کن گول کیا تھا, صحیح, جو بھی ہر واقعے کی اسی طرح کی کہانیاں تھیں. یعنی اگر میں اس کو آسان اور سہل کر دوں تو یہ سیدھی آپ نے خبریں جمع نہیں کی اس میں, ہاں, آپ نے میں نے صرف وہاں سے تاریخیں لی اور ان تاریخوں کی سمت میں پھر آپ نے اپنی تحقیق کی اور اس میں اضافے کیے. جی جی, اور اس کو پورا ڈھانچہ اس کا بھرا. پھر فلموں کی ڈیٹ آف ریلیز میں مسائل تھے. جی, اس زمانے میں جو فلمیں بنتی تھیں ان کی کم ریلیں ہوتی تھیں, بیک وقت پورے پاکستان میں نمائش نہیں ہوتی تھی ان کی. پہلے لاہور میں ہوتی تھی, پھر وہ اگر اس کامیاب ہو گئی لاہور میں تو کراچی کا تقسیم کار بھی اس کو منگوا لیتا تھا, پھر وہ 2-3 ہفتے کے بعد یہاں لگتی تھی. تو اچھا, پھر وہ اخبار ایک تو ڈیٹس میں مسائل ہوتے تھے اور پھر یہ کہ ان کی تفصیل. صحیح, بالکل ٹھیک. نہیں, یہ بہت ہی اہم نقطہ بتا رہے ہیں تحقیق کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر حتمی شکل تک یہ کیسے آپ پہنچے, اور اب اس کے 3 ایڈیشن آ چکے ہیں, اور اب آپ نے مجھے سرپرائز دیا ہے کہ پاکستان کے 75 سال پہ آپ اس کو جو اگلا ایڈیشن آ رہا ہے اس میں جو سرپرائزز آپ نے مجھے بتائیں, میں چاہوں گا میرے ناظرین کو بھی بتائیں. تو واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. جی ہاں, گفتگو ہو رہی ہے تاریخ کے موضوع پر, تحقیق کیسے ہوتی ہے, کیا مسائل ہوتے ہیں. عقیل عباس جعفری صاحب بتا رہے ہیں. اچھا, اب اس کے 3 ایڈیشن اب تک آ چکے ہیں. جی جی, تو کس سن میں یہ ایڈیشن آئے اور کیا تفصیل؟ پہلا ایڈیشن تو اس کا 2010 میں آیا تھا. جی, اور پھر 2011 میں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بہت جلدی اور بہت تیزی سے ختم ہوا. اور پھر 2018 میں تیسرا ایڈیشن آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب چوتھے ایڈیشن کی کیا خصوصی اب بات؟ ذہن میں تو میرے یہ ہے خیال کہ اگلے سال پاکستان کے قیام کو 75 سال مکمل ہو رہے ہیں. جی, تو اس موقع پر ہم اس کتاب کا اگلا ایڈیشن لائیں, وہ بھی 75 سال پر, 75 سال پہ, تاکہ کیونکہ یہ اگست 1947 سے شروع ہوا ہے. جی جی, تو یعنی پاکستان کی اور پاکستان کرونیکل کی عمر ساتھ ہو جائے گی, ہم عمر ہو جائیں گے. بالکل. تو دیکھیے, ابھی خیال تو یہی ہے, لیکن اس میں ظاہر 18 کے بعد کا اضافہ کرنا ہے. اور اس میں ایک اور چیز کا میں نے خیال رکھا, جو کرونیکل آف 20th سینچری کا جو اسٹائل تھا, جی, اور جو اس کے بعد بہت سارے اور کرونیکلز بھی چھپے. تو کرونیکل آف فرانس, کرونیکل آف امریکہ, جی, بلکہ میرے پاس تو چائنیز میں بھی ایک کرونیکل ہے, کرونیکل آف چائنا. اچھا, وہ میں گیا تھا کسی وقت, تو وہاں پہ نظر آیا مجھ کو, تو میں لے آیا. حالانکہ میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا اس کا, لیکن یہ کہ چلیں سوینئر ہی صحیح, ایک سوینئر کے طور پہ کہ بھائی کرونیکل چائنا نے بھی اپنا بنایا ہے. اور سب جگہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کرونیکل آف 20th سینچری بھی, اس میں جو کریڈٹ لسٹ ہے وہ 54 آدمیوں کی ہے. یعنی وہ 54 آدمیوں کا کام ہے. اس میں ایڈیٹوریل, اس میں اسپورٹس کسی کے پاس ہے, تو فلم کسی کے پاس ہے, تو پولیٹکس کسی کے پاس ہے, لٹریچر کسی نے کیا, پھر ان سب کو ان کے اوپر ایک اسسٹنٹ ایڈیٹر, پھر چیف ایڈیٹر, اور یہ پھر یہ کہ جو تصویریں ہیں وہ ان کے الگ ایک کہانی. ایسا ہی ہے. تو وہ 54 آدمیوں کا کام, کم از کم 54 آدمیوں کا کام, 54 آدمیوں کا کام میں نے اکیلے نے کیا. کیا بات ہے, واہ, کیا بات ہے. تو اصل میں جو اس میں ہمیں ایک تو ایکوریسی ہوتی تھی, پھر یہ کہ اخبارات کی فائلیں نہیں تھیں, جہاں سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ سب سے اتھینٹک ڈیٹ اخبار سے ملے گی. ٹھیک. تو وہ پھر جنگ اخبار میں تو ہم نے بنیادی کام کیا. پھر یہ کہ اس کے بعد مختلف لائبریریوں میں, اچھا, جیسے کراچی میں بیدل لائبریری میں بہت اچھا ریکارڈ ہے اخبارات کا. پھر مدینۃ الحکمت کی لائبریری ہے, اسٹیٹ بینک کی لائبریری میں بھی اس زمانے میں بہت اچھا ریکارڈ تھا, وہ بعد میں منتقل کر دیا گیا مدینۃ الحکمت میں. ٹھیک, وہاں تھا. پھر ایک ادارہ ہے کراچی میں, PII, جی, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرس, جی, ان کی لائبریری میں بھی اخبارات کا بہت بڑا ریکارڈ ہے. تو ان کی مدد سے تو پہلے تو میں وہ ڈیٹس نوٹ کرتا تھا کہ کن کن واقعات کی ہمیں تفصیل دینی ہے, ٹھیک, اور پھر ان تفصیلات کو تلاش کرنا وہ ایک الگ کام ہوتا تھا, کہ ادب کی تفصیلات کہاں سے تلاش کروں,
کھیل کی کہاں سے کروں, فلم کی کہاں سے کروں, میوزک ہے, پینٹنگ ہے, ظاہر بات ہے, اور پولیٹکس ہے سب سے اہم. جی کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ہماری کرونالوجیز چھپی ہیں تو اس میں صرف پولیٹکس کو فوکس کیا گیا ہے, ٹھیک, اور جو ادھر دوسرے واقعات پاکستان کی تاریخ کے اہم ہیں. جبکہ میں نے یہ ہمیشہ سے اصول بنایا تھا کہ تاریخ وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے حکمرانوں کی تاریخ ہے, ٹھیک, کہ وہ فلاں صاحب وزیر اعظم بنے, اس کے بعد پھر فلاں آ گئے, پھر فلاں صدر بنے, ماشاء اللہ لگ گیا یہ وہ. ہماری تاریخ وہ ہے جو عوام بنا رہے ہیں. ٹھیک, ایک یہ جو پاکستان کرونیکل ہے, اس کی کامیابی کا سبب یہ ہے کہ یہ پاکستان, میں نے لکھا بھی اس میں, پاکستان کا پہلا عوامی جی انسائکلوپیڈیا. بالکل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو یہ عوام کی تاریخ ہے. عوام کیا کھیل, کون سی فلمیں دیکھ رہے ہیں, ہاں, عوام میں کون سا میوزک پسند کیا جا رہا ہے, عوام جو ہے کیا پڑھ رہے ہیں, یعنی درباری تاریخ نہیں ہے. کون سے رسالے چھپ رہے ہیں, کون سے کتابیں آ رہی ہیں, کن کتابوں کا ایوارڈز مل رہے ہیں. تو وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ عوامی جو ریکارڈ ہے ہمارا, واہ, وہ اصل میں اس کے اندر میں نے مرتب کیا. کیا بات, اور اسی وجہ سے یہ کتاب پسند کی گئی کہ وہ سیاسی چیزوں سے تو لوگ ویسے ہی تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور سب کو معلوم بھی ہوتی ہیں وہ, صحیح بات, کہ بھئی نواز شریف صاحب یا کب وزیر اعظم بنے تھے, بے نظیر کب آئی تھیں, ضیاء الحق کا دور کب سے کب تک تھا, یہ تو سب لوگوں کو ویسے ہی پتہ ہے. صحیح, لیکن یہ کہ فیض صاحب کو جو ہے وہ راولپنڈی سازش کیس میں کب گرفتار ہوئے یہ نہیں پتہ, یا ان کا فلاں مجموعہ کب چھپا, یا اس کا پہلا سرے ورق کون سا تھا. آپ نے بہت ساری کتابوں کے سرے بہت ورق, ساری کتابوں کے پہلے ایڈیشنز کے سرے ورق جی اس میں جمع کیے ہیں. صحیح, اور وہ ظاہر ہے ان کتابوں کا حصول بھی ایک بہت مشکل کام ہے, کہ جیسے سیاہ حاشیے کا پہلا ایڈیشن 1948 میں چھپا, ٹھیک, میری پسندیدہ کتاب ہے وہ. واہ, تو وہ اتفاق سے ہماری بھی. مجھے, ہاں, تو وہ اتفاق سے مجھے پہلا ایڈیشن اس کا دستیاب ہو گیا. کیا بات ہے, اور بلکہ کئی لوگوں نے اس میں پہلے ایڈیشن کے سرورق دیکھ کے مجھ سے رابطہ کیا, کہ جیسے فرض کر لیجئے کوئی منٹو اور فسادات پہ کام کر رہا ہے, جی, تو اس نے یہاں تو سے اس نے مجھ سے رابطہ کیا. اس نے کہا بھائی آپ کی کتاب میں مجھے سرورق نظر آیا, تو کیا یہ پہلا ایڈیشن آپ کے پاس موجود ہے؟ میں نے کہا موجود ہے. مجھ سے کہا کہ آپ یا تو کتاب بھیج دیں, یا فوٹو کاپی بھیج دیں, یا پی ڈی ایف یعنی بھیج یہ دیں. عوامی خدمت بھی آپ نے کی ہے ساتھ تو میں. مجھے میں وہ موازنہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بعد کے ایڈیشنز ہیں اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے, ٹھیک, کوئی کہانیاں بدلی تو نہیں گئی ہیں. تو وہ اس طرح سے لوگوں نے اس اینگل سے بھی دیکھا اس کیا کتاب. بات, اچھا, بہت ساری فلموں کی ڈیٹس آف ریلیز جو ہیں ٹھیک, وہ میں اس میں ٹھیک ہوئی. واہ, مثلاً یہ کہ فلم تیری آج جو پاکستان کی پہلی فلم ہے, جی, اب سے 20 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو جتنی بھی ہمیں پاکستان کی فلم ڈائریکٹریز ملیں گی اس وقت تک کی, اس میں اس کی ڈیٹ آف ریلیز لکھی ہے 2 ستمبر 1948. مشتاق غزدر صاحب کی کتاب غزدر صاحب نے بھی یہی لکھی ہے. اچھا, اور وہ جو ہمارے لاہور میں تھے جی, گریجا صاحب, ان کے یہاں بھی تمام ڈائریکٹریز میں یہی تاریخ ملتی ہے. تو میں 1948 کا ایک مجھے فائل ملا کسی رسالے کا, تو اس میں اشتہار تھا تیری یاد کا, اور وہ اگست کا شمارہ 15 اگست کا شمارہ تھا, استقلال نمبر تھا پاکستان کا پہلے جشن آزادی. اس میں آپ کو اندازہ ہوا, اس میں یہ لکھا ہوا, اشتہار میں یہ لکھا تھا کہ عید کے دن سے نمائش جاری ہے, یعنی پاسٹ ٹینس میں تھا وہ اشتہار. تو میں نے کہا نمائش جاری, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ عید کے دن نمائش ہوگی, تو ہو سکتا ہے کسی سبب سے نہ ہو سکی ہو, تو 2 ستمبر کو چلی گئی ہو. اب عید پڑی تھی 7 اگست کو 48 کی, تو وہاں سے مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا اچھا, پھر جو میں نے اور سے چیزیں دیکھی تو وہ فلم سنیما کی تصویر مجھے ملی, اچھا, اس پہ لکھا ہوا تھا عید مبارک. صحیح, وہاں سے میں کھٹکا میں گوریجا صاحب کے بعد وہ اشتہار لے کے گیا, صحیح, اور گوریجا صاحب سے میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ جو ہے وہ ڈیٹ آف تو یعنی اس کی تاریخ آپ نے اس طرح درست کی. تو یہ اس طرح سے مختصر انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ وہ میں نے تو فلم عید کے دن دیکھی تھی, لیکن مجھے ڈیٹ یاد نہیں رہی. بالکل ٹھیک. دیکھیں اتنے موضوعات ہیں, اور یہ آپ نے تحقیق کا سمندر پورا اس کو کوزے میں جو ہے وہ دریا یا سمندر بند کیا. لیکن ہماری خواہش تھی کہ اس موقع پر جب ہم یہ یوم آزادی منا رہے ہیں تو کوئی تعمیری کام جس نے کیا ہے ہم اس کو اس کی زندگی میں خراج تحسین پیش کریں. تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں, اور پوری قوم کی طرف سے, اپنے چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس معاشرے کی تعمیر میں اپنی تحقیق کے ذریعے اپنا حصہ ڈالا. تو آپ چونکہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ پروگرام اپنے اختتام پر ہے تو آپ سے کچھ تھوڑا سا ہم سن لیں. ناظرین سے میں اجازت لے لیتا ہوں. ناظرین, امید ہے کہ آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی. SOPs کا خیال رکھیں, کووڈ سے بچیں, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے لیے احتیاط کریں, اور سب سے بڑی بات تہذیب یافتہ
جو معاملات ہیں ان کو اپنائیں, بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم فخر سے اپنی چیزوں کو پیش کر سکیں اور ہم بتا سکیں ہم نے اپنے حصے کا کام کیا. عقیل عباس جعفری صاحب اپنی ایک شاعری جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں شیئر. ویسے تو میں آپ کو معلوم ہے کہ میں غزل کا جی شاعر ہوں, لیکن یہ کہ میں آج چونکہ 14 اگست ہے جی ضرور اور ہم 75واں اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں, تو یہ ایک 1990 میں ایک سن 2000 میں جی ریڈیو پاکستان نے اناؤنس کیا کہ قومی نغموں کا ٹھیک ہم ایک مقابلہ کر رہے ہیں, تو اپنے نغمے بھیجیں. تو میں نے اس میں ایک نغمہ بھیج دیا اور اس کو پہلا انعام واہ واہ کیا ملا. بات ہے. تو وہ نغمہ جو ہے وہ میں نے اس کتاب میں بطور انتصاب شامل کیا ہے قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ, اور اس کتاب کا انتصاب بھی بابائے قوم کے نام ہے. واہ 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 کیا بات ہے. اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا. جب مجھے 5 لاکھ روپے کی آفر ہوئی تھی کتاب کا انتصاب میرے نام کر دیں, اچھا کراچی کے ایک صاحب تھے, جب ان کو سارا پروجیکٹ کا پتہ چلا تھا جی میں نے کہا نہیں بہت اچھا کیا. میرے بابا قوم کے علاوہ کوئی اس کام اس بات کا مستحق نہیں ہے, اہل نہیں ہے. صحیح بات. تو اور یہ میرے لیے اس سے زیادہ واہ باعث اعزاز ہے. صحیح بات. بھائی آپ بھی تو تاریخ میں سنہری حروف میں زندہ رہیں گے, یہ کام آپ نے کیا. تو ارشاد. تو یہ اس نغمے کو میں نے اس کے جو اشعار ہیں اس کو اس طرح مرتب کیا کہ یہ ایک چھوٹی سی جی 5 اشعار کی جی ایک نظم بن گئی کہ زندہ رہنے کا ہنر تو نے دیا. واہ. قائد اعظم کے نام میں نے اس کو انتصاب کیا کہ زندہ رہنے کا ہنر تو نے دیا, مجھ کو اس دشت میں گھر تو نے دیا. واہ. زندہ رہنے کو ہنر تو نے دیا, مجھ کو اس دشت میں گھر تو نے دیا, میرے ہر لفظ کو بخشی توقیر. واہ. میرے ہر لفظ کو بخشی توقیر, میرے لہجے کو اثر تو نے دیا. واہ. میرے ہر لفظ کو بخشی توقیر, میرے لہجے کو اثر تو نے دیا. یہ جو عزت ہے تیرے نام کی ہے. یہ جو عزت ہے تیرے نام کی ہے, میرے شانے پہ یہ سر تو نے دیا. یہ جو عزت ہے تیرے نام کی ہے, میرے شانے پہ یہ سر تو نے دیا, جس کی خوشبو سے مہکتا ہے وجود.